बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। यौम आज़ादी मुबारक। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज के दिन यौम आज़ादी पर एक ऐसी ख़बर आई कि जिसने हिला कर रख दिया है, और आज के दिन उस खबर का आना हमारे लिए एक कौमी सानिहा है, बैनुल-अक़वामी तौर पर हज़ीमत का सामान है हमारे मुल्क के लिए, और वो भी यौम आज़ादी पर। इस पर बात करेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा अदालत पर, अदालत की आज़ादी पर खुद चीफ जस्टिस होते हुए कैसे हमला आवर हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत ने जो डिजिटल इनकम है उस पर हमला किया है, और अब इस हमले के बाद पाकिस्तान को इस हुकूमत के करतूत की वजह से जो झटके लगना शुरू हुए हैं, उन झटकों की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में मरियम नवाज शरीफ साहिबा तासुरात लिख रही हैं किताब में, विजिटर्स बुक में, और वहाँ जो उन्होंने तहरीर किया है उस पर, उनके रुकने पर, सोचने पर, पेन चलाने पर लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मजाक उड़ा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जब तासुरात लिख रही हैं तो जाहिर है कि इतना बड़ा दिन, और पहली बार वो सीएम के मनसब पर आई हैं, जैसे भी आई हैं मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन तैयारी करके जाता है बंदा इस काम के लिए, क्योंकि ये दुनिया भर की नज़रें होती हैं आप पर, मीडिया की नज़रें होती हैं, तो तैयारी करके जाते हैं कि आपका वो मुख्तसर सा मैसेज क्या होगा। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हैंड राइटिंग अच्छी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी का, लेकिन उसका इमला भी ठीक लिखा है। फिर वो लिखती हैं, आज मुझे पाकिस्तान के 77वें, फिर उसके बाद वो केक को काटती हैं, पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह। उसके आगे जो लिखती हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा सोचना शुरू हो जाती हैं, रुक जाती हैं। लोग मजाक उड़ा लें, पहले बुज़दार मिला था, अब मरियम मिली है, तैयारी करके नहीं गई थी, लिखना नहीं आता, हैंड राइटिंग ऐसी है, हैंड राइटिंग वैसी है, वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि बड़ा ओकेजन था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कंफ्यूज वगैरह तो खैर नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नज़र आया कि वो जो कुछ लिख कर आई थी, भूल गई, सोच कर आई थी, पेन उनका यूं हिलने लगा और रुक गई लिखते लिखते। ये सब कुछ हो रहा था। मुझे एक और चीज़ याद आ गई जब उनका मजाक उड़ रहा है। ये था वाक़या साल 2008 का। उस वक्त क्या हुआ था, 11 सितंबर 2008 मज़ार क़ायद पर आसिफ अली ज़रदारी साहब गए, और आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये जो आप पैगाम देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वहाँ लिखा मे गॉड, और गॉड की स्पेलिंग गलत लिखी। जरदारी साहब ने गॉड की स्पेलिंग गलत लिखी। अब ये जो लग रहा है, इससे GAAD लग रहा है, GOAD लग रहा है, और वो भी स्मॉल जी के साथ, कैपिटल जी नहीं। फिर उसके बाद गिव अस, जरदारी साहब ने लिखा द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। उसको पढ़ के कोई भी सोच रहा है कि जरदारी साहब ने स्टार्ट लिखा है। मैंने अपनी फैमिली के लोगों को दिखाया, मैंने कहा ये क्या है, पढ़ो इसको, तो वो स्ट्रेंथ लिखना चाह रहे थे, क्योंकि आगे उन्होंने लिखा है स्ट्रेंथ टू सेव पाकिस्तान। तो जरदारी साहब ने जो स्ट्रेंथ लिखा है उसकी स्पेलिंग है STRAT। अब ये स्ट्राट है क्या है, लेकिन बहरहाल ये जरदारी साहब ने अपनी तरफ से स्ट्रेंथ लिखा है। आसिफ अली ज़रदारी, प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद उनके सिग्नेचर हैं, 11 तारीख है, 9वां महीना, साल 2008। तो गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े लोगों से, तमाम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये वीडियो वायरल हो रही थी, तैयारी करके गई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो ये बेहतर होना चाहिए था, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए था। आप पुलिस की वर्दी की प्रैक्टिस कर लेती हैं, डॉक्टर के कोट की प्रैक्टिस कर लेती हैं, आप पुलिस में एलीट की वर्दी की प्रैक्टिस कर लेती हैं, और ये भी आपको करके जाना चाहिए था। हर जगह शुएब तो काम नहीं आता, या कोई वीडियो तो काम नहीं आती, कुछ काम खुद करने पड़ते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तैयारी करके जाना चाहिए था। गलती बहरहाल हो सकती है, हो गई थी। अब इसके बाद आ जाइए काजी फ़ाइज़ साहब का जो अदालत पर हमला है, उस पर बाद में आऊँगा। पहले एक और चीज़ देखिए, ये इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया। एक बेल्जियन खातून है, सिल्वा नाम बताया जा रहा है इनका, इनकी वीडियो वायरल है, उसमें इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और हमारी ख़वातीन की तरह इन्होंने दुपट्टा वगैरह लिया हुआ है। इनकी इससे पहले एक तस्वीर आई, तस्वीर बहुत ही खौफनाक थी। उसमें इनके हाथ पांव बंधे थे, मुंह में गालिबन कपड़ा ठूंसा हुआ था। इनको लोग फेंक कर चले गए, इस्लामाबाद में एक सेक्टर में उनको फेंक कर चले गए गली में। वहाँ पर एक बंदे ने फिर 15 पे कॉल की पुलिस को। वो जो मिसबा गालिबन खातून थी जो सनम जावेद को मियां अली अशफाक के दफ्तर गिरफ्तार करने आई थी, वो भी पहुंची, पुलिस के दीगर ऑफिशियल्स पहुंचे,
اور ان خاتون کو وہاں سے انہوں نے لے کر گئے اور ان کا میڈیکل وغیرہ کروا لیا گیا ہے. ان خاتون کا یہ بتانا ہے, یہ 14 اگست کو سامنے آنے والا واقعہ ہے, بہت ہی خوفناک ہے, کہ انہیں اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے والوں نے انہیں کئی دن تک اپنی ہوس کا نشانہ بنایا, اور نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ ان پر جنسی اور جسمانی تشدد بھی کیا, بہت خوفناک. تو یہ خاتون اپنی داستان سنا رہی تھیں. پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں جلد کارروائی کریں گے اور جو مجرم ان کو پکڑ لیں گے. ان کا میڈیکل وغیرہ کروایا جا رہا ہے. بات یہ کہ ہماری پولیس نے گزشتہ کچھ عرصے میں کیا کیا ہے. پولیس نے گزشتہ کچھ عرصے میں ایک سیاسی جماعت کو تندو, یہ جو ہمارے یہاں تندو ہے نا, یہ بڑا چل رہا ہے, تندو, اس پر کام کیا ہے. اس کے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا ہے, ان کے گھروں سے مال چوری کیا ہے, ان کے لوگوں کو اٹھایا ہے, پھر اگر کسی کو غلط اٹھایا اور چھوڑنے کی نوبت آئی ہے تو پولیس نے پیسے دے کر چھوڑا ہے. یہ تمام کام ہماری پولیس نے کیے ہیں اور اب بھی کر رہی ہے, آج کے دن بھی کر رہی ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں مسلسل. تو ہماری پولیس نے باقی تمام پرائرٹیز چھوڑ کر جو ان کو دی گئی حکومت کی جانب سے, حکومت کے دوستوں کی جانب سے, تو اس پرائرٹی پر کام کیا ہے اور بڑے تسلسل کے ساتھ کیا ہے. کچھ کیسز انہوں نے پکڑے بھی ہیں, حل بھی کیے ہیں, لیکن یہ کام بہت زیادہ کیا ہے. تو جب آپ اس جانب لگ جاتے ہیں, اپنی تمام فورس, اپنی تمام انرجیز اس جانب لگا دیتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کرمنلز جو ہیں وہ اس طرح کے کام کریں, لیکن اگر قانون کا, پولیس کا خوف ہو تو یہ حرکتیں نہ ہوں. یہ بہت ظاہر ہے کہ ٹھیک بات ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, یہ معاملہ ہے فائیور کا, ڈیجیٹل انکم ہمارے ہاں اس کا معاملہ ہے. نواب علی خٹک, یہ خراسان جو ڈائری ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, انہوں نے لکھا, فائیور a major freelancing platform has begun suspending accounts from Pakistan due to ongoing internet connectivity issues. Pakistan government must address this issue before major clients run away. اسی طرح سے ایک صحافی ہیں, یہ بڑے پرو پی ایم ایل این, پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں, اظہر سید نام ہے ان کا, ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہیں. انہوں نے لکھا ہے, میرے 2 بچے فائیور پر کام کرتے تھے, فائیور نے سروسز بند کر دیں. ایک بیٹا اپ ورک پر ماہانہ $4,000 سے $5,000 کماتا تھا, ایک بیٹا. وہاں بھی سست انٹرنیٹ کی وجہ سے کلائنٹ دوسرے ملکوں کے نوجوانوں کے پاس جا رہے ہیں. اظہر سید صاحب نے یہ بات لکھی. ایک جانب یہ ہو رہا ہے, میں اپنے ارد گرد دیکھوں, ہمارے جاننے والوں میں بھی, ہم خریداری وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی اپلیکیشن نہیں چل رہی. یہ جو فوڈ پینڈا یا پینڈا مارٹ کے رائڈر ہیں, اس کے علاوہ کراچی میں ہمارے پاس ایک اور سروس ہے, ان کے رائڈر ہیں. یہ رائڈرز جب ہمارے گھروں پر آنے تو یہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا, پرابلم ہو رہی ہے, نیویگیشن میں پرابلم ہو رہی ہے, آرڈر ڈیلیور کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. خواتین جو گھروں پر بیٹھ کر کپڑے بیچنے کا, کاسمیٹکس بیچنے کا, دیگر چیزیں بیچنے کا کام کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, خواتین زیادہ کر رہی ہیں, یہ اپنے گھروں کی انکم میں سپورٹ کر رہی تھیں. تو وہ بڑے بڑے جو وینڈرز ہیں ان سے مال منگواتی ہیں, درمیان میں وہ ایک برج بنتی ہیں اور لوگوں کے پاس پہنچاتی ہیں. یعنی دکاندار خواتین کو تصویریں وغیرہ بھیجتا ہے, وائس نوٹ بھیجتا ہے, پیسے بتاتا ہے, خواتین آگے کلائنٹس تک بھیجتی ہیں اور اس میں ان کی ایک انکم ہوتی ہے. یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. تو حکومت نے جو وی پی این لگانے کا کام شروع کیا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے, اس نے وہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا, ان کو کرٹیل کرنا, وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, اور وہ تو ابھی چلے گا. ہمارے پورے ملک میں اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ دھکا اسٹارٹ ہے اور دھکے پر بھی نہیں چل رہا. لوگ اس وقت کما رہے ہیں ٹویٹر سے, فیس بک سے, لوگ واٹس ایپ سے کما رہے ہیں. تو یہ جو تمام انکم ان کی, فیس بک ریلز ہیں, انسٹا ہے, یہ تمام پلیٹ فارمز اس وقت تمام بڑے بزنسز, چھوٹے بزنسز, ان کے لیے انکم کا ذریعہ ہیں. لیکن حکومت نے سبھی بند کر دیا, کچھ بھی نہیں چل رہا. باقی باہر آپ تصویر لگاتے ہیں, اتنا بڑا بل بورڈ ٹائمز اسکوائر پہ, اس پہ مریم نواز کی اتنی بڑی تصویر اور اتنا چھوٹا ڈھیر سارا ٹیکسٹ, پتہ نہیں کس جاہل نے ڈیزائن کیا ہے, وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. اور مریم نواز کی اتنی بڑی تصویر لگا دی. نواز شریف آئی ٹی سٹی, وہ شہباز شریف نے نالج پارک بنایا تھا, اس میں کروڑوں اربوں تنخواہوں میں چلے گئے کہ جی باہر سے تعلیمی ادارے آئیں گے, پاکستان میں نالج پارک بنا رہے ہیں. کچھ نہیں ہوا. اب اس کا نام بدل کے انہوں نے رکھ دیا نواز شریف آئی ٹی سٹی. ٹائمز اسکوائر پہ آپ نے اشتہار لگا دیا کہ آپ کے ہاں سرمایہ کاری آئے گی, شاید اس لیے وہ $1,000 کا اشتہار ہے
اس اشتہار میں کچھ پڑھا تو جائے. نیچے لوگو نظر آ رہے ہیں مریم نواز شریف کی تصویر کے ساتھ حکومت پنجاب وغیرہ کے. تو کیا مریم نواز کی تصویر ٹائمز اسکوائر پہ لگانے کے لیے لگایا؟ پتہ نہیں کس جاہل نے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ٹیکسٹ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا. تو یہ اشتہار بنایا ہے, دنیا کو آپ بتا رہے ہیں ہمارے ہاں انٹرنیٹ, ہمارے ہاں ٹیکنالوجی, آئی ٹی سٹی. پورے ملک میں آپ نے انٹرنیٹ بند کر کے رکھا ہوا ہے. ایسے چلائیں گے, ایسے سرمایہ کاری آئے گی, ایسے باہر یہ لوگ آئیں گے پیسے لے کر. تو حکومت نے خود جو ڈیجیٹل انکم ہے اس پہ حملہ کر دیا ہے, اور ٹھیک ٹھاک حملہ کر دیا ہے. اب ہمیں جھٹکے لگیں گے, فائیور, اپ ورک, باقی پلیٹ فارمز, شاپیفائی, یہ ہمیں جھٹکے دیں گے, شاید تب ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور ہم پھر اس پہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں پے پیل آئے گا, ہمارے ہاں امیزون آئے گا, ہمارے ہاں ای بے. مطلب کون سی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. کام اپنے دیکھیں اور خواب دیکھیں. یعنی آپ کام الٹے کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو یہ حکومت کے کام ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں, قاضی فائز عیسی صاحب کا معاملہ. قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی عدلیہ پہ حملہ کر دیا ہے. یہ میں نے باقاعدہ کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے بیسٹ رپورٹرز, ان سے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی, ان کو ریڈ کیا, کچھ چیزوں کو پڑھا. ابھی جو 5 ججز بیٹھیں گے, قاضی فائز عیسی صاحب ہیں, امین الدین خان صاحب ہیں, مندوخیل صاحب ہیں, ان میں عقیل عباسی صاحب ہیں. تو ایک جج صاحب کا میں نام اس وقت بھول رہا ہوں. یہ جو 5 جج صاحبان ہیں, یہ 5 جج صاحبان کیس سنیں گے. 4-1 کا فیصلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ قاضی صاحب کا ہم خیال گروپ ہے. تو یہ کیس سنیں گے الیکشن ٹرائیبیونل کے معاملے کا. قاضی صاحب نے سسپینڈ کیا تھا, اور سسپینڈ کرنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا تھا الیکشن کمیشن سے جائیں, جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے بات کر لیں. عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی, ٹرائیبیونل برقرار رہیں گے. جب الیکشن ہو گئے تھے تو پہلے 2 ٹرائیبیونل بنائے گئے, الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا. اتنا بڑا صوبہ, کوئی 11-12 کروڑ کی آبادی کا, تو پھر وہاں پر مزید ٹرائیبیونلز آئے. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں, ہم نوٹیفائی نہیں کر رہے ہیں, ہمیں پینل دے دیں. کیوں دے دیں آپ کو پینل؟ یہ کام تو میوچل ہونے کا ہے. تو جب الیکشن کمیشن ٹرائیبیونل نوٹیفائی کرے گا, نام دیں گے جج صاحبان جن کی عدالت ہے. تو یعنی ان کو ہی ہے نا کہ وہ ان کے پاس جج صاحبان کا کام کیا ہے, ایکسپرٹیز کیا ہیں, اور کس طرح سے کیسز لگانے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ چلا گیا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ چیف جسٹس صاحبہ سے بات کر لیجئے. چیف جسٹس صاحبہ سے بات ہوئی, چیف جسٹس صاحبہ نے کہا یہی رہیں گے. اب الیکشن کمیشن کا یہ کیس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو ایک جانب وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی عزت کرو. تو یہ جو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا ہے, اس معاملے میں آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا. تو اب اگر الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں گے کہ ریٹائرڈ ججز آپ لگا دیں, اور حکومت نے کیا کیا تھا, جاتے انہوں نے کہا تھا ریٹائرڈ ججز نہیں لگیں گے. یہ حکومت جب جا رہی تھی 16 ماہ کے بعد, تب انہوں نے کہا تھا. اب انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا ریٹائرڈ ججز لگیں گے. تو مطلب کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے, اور اس مذاق کو انڈورس کریں گے قاضی فائز عیسی صاحب. تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ, اس کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحبہ کے فیصلے کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے خود الیکشن کمیشن کو بھیجا, جاؤ ان سے بات کرو, اور اب اسی الیکشن کمیشن کی بات آپ مان لیں گے. یہ سب بتا رہے ہیں. آپ اپنی ہی عدالت کے جج صاحبان کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ریڈیکیول کرتے ہیں. اب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے بیسٹ رپورٹرز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ 4 ججز ہیں, یہ کل ملا کے 5 ہیں 17 میں سے. اب اگر یہ حال ہے قاضی فائز عیسی صاحب کا, تو وہ جس طرح کی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اس میں ری کاؤنٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے کہ جہاں سے انہوں نے ابھی 4 سیٹیں نون لیگ کو دے دی ہیں, مزید ری کاؤنٹنگ کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پہ ٹھپا 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 لگا کے آپ سیٹیں دیتے چلے جائیں. یہ کام ہوگا اگر, تو پھر دوبارہ 2/3 اکثریت قاضی فائز عیسی صاحب کو روکنے والا کام. تو قاضی فائز عیسی صاحب ایسے رکنا چاہتے ہیں. کیا ایسے ہو پائے گا؟ ظاہر ہے کہ جب یہ ٹرائیبیونل میں کیسز کھلیں گے تو پھر دوبارہ یہ حکومت کیسے چلے گی. ایک بحران جو ہے وہ سر پر ہے, اور اس بحران میں قاضی فائز عیسی صاحب کا کردار سب سے متنازع ہے. وہ شخصیت جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آئین کی, جمہوریت کی, عدلیہ کی آزادی کی سب سے بڑی علامت کے طور پر شخصیت سامنے آئے گی. آپ دیکھیے گا, اب آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے باقاعدہ طور پر لڑنے والے لوگ, اسد طور صاحب ہوئے, متی اللہ جان صاحب ہوئے, دیگر رپورٹرز ہوئے, وہ اب خود ان کے سب سے بڑے ناقد بن چکے ہیں, کیونکہ اس حکومت کی انشورنس پالیسی ہے 9 مئی, اور وہ اس کے بیمہ ایجنٹ بن چکے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.